वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है बाप, बेटी और वो। मुझे देखकर बाबू ज़रा सा घबरा गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। शायद वो अस्पताल के खर्चे पर लंबी लंबी कॉलें करने का आदी था। मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा, डॉक्टर तिवारी कहाँ है? वो अपनी घबराहट पर काबू पाकर लापरवाही से बोला, मुझे तो पता नहीं, मैं तो कल मद्रास से आया हूँ, अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ज़रूरी काम है। आपने उनसे वक्त लिया हुआ है? पुलिस को वक्त लेने की ज़रूरत नहीं होती, और तुम ज़रा अपने लहजे को दुरुस्त करके बात करो। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग को काफ़ी खुश्की चढ़ी हुई है। मेरे इस फिक्रे पर उसकी अकड़ी हुई गर्दन कुछ और अकड़ गई और वो भैंसे की तरह नथने फुला कर बोला, एक तो आप बग़ैर इजाज़त के अंदर घुस आए, दूसरे तमीज़ सिखाने की बातें कर रहे हैं। आप कोई अकेले ही थानेदार नहीं हैं इस शहर में। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। डॉक्टर साहब इस वक्त मीटिंग में हैं। बराए मेहरबानी आप बाहर तशरीफ़ रखिए, जब आएंगे आपको बुला लिया जाएगा। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें डॉक्टर का पता नहीं, और अब बता रहे हो वो मीटिंग में है। देखें जी, आप खामखा अपनी वर्दी का रोब ना झाड़ें। हम कोई चोर लफंगे नहीं, बाइज्जत गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। इतने में शोर सुनकर एक नर्स अंदर आ गई। बाबू उससे बोला, सिस्टर चौकीदार को बुलाओ, इन साहब को वेटिंग रूम में बिठाया, खामखा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। मेरे अंदर पहले ही लावा खोल रहा था। बाबू के फिक्रे ने जलती पर तेल का काम किया। मेरा हाथ ज़ोर से घूमा, चटाख की आवाज़ से एक थप्पड़ बाबू के गाल पर पड़ा और वो उछल कर मेज़ पर गिरा। टेलीफोन सेट फिसलता हुआ पुरशोर आवाज़ से फर्श पर जा गिरा। नर्स चीखती हुई बाहर भागी। इससे पहले कि अस्पताल का अमला अंदर पहुंचता और बाबू को छुड़ाता, मैं थप्पड़ों और मुक्कों से उसकी अच्छी खासी तवाज़ो कर चुका था। लोगों ने खींच तान कर बमुश्किल हम दोनों को अलहदा किया। बाबू के होंठों से खून बह रहा था और वो कभी उर्दू और कभी बंगाली में मुझे ख़तरनाक नताइज की धमकियां दे रहा था। बाबू के चंद हिमायतियों ने मुझ पर झपटना चाहा, लेकिन उस वक्त दो सीनियर डॉक्टर वहां पहुंच गए। इत्तेफाकन उनमें से एक मेरा वाकिफ़कार निकला। उसने अपनी रोबदार आवाज़ में डांट टपट कर मुश्तिल अफराद को चुप कराया और मुझे अपने हमरा अपने कमरे में ले आया। कहने लगा, आपको डॉक्टर के कमरे में घुस कर मार पीट नहीं करनी चाहिए थी, खामखा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये लोग तो ज़रा ज़रा सी बात पर हड़ताल कर देते। अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। ये शख्स डॉक्टर के कमरे में घुसकर टेलीफोन कॉलें कर रहा था और 2-2.5 साल का बच्चा साथ बिठा रखा था। ये कहाँ का कानून है? इसके अलावा ये लोग मरीजों के साथ जो जो कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप सुने तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा वाकिफ़कार डॉक्टर काफ़ी बाअसर आदमी था। उसने मामले को तूल नहीं पकड़ने दिया। 4-5 आदमियों को अपने कमरे में बुला लिया, उनमें बाबू भी शामिल था। चाय और बिस्किट वगैरह मंगवाए गए और वहीं हमारी सुलह करवा दी गई। डॉक्टर तिवारी अभी तक मीटिंग से फारिग नहीं हुआ था, लिहाजा मैं उससे मिले बगैर वापस आ गया। वापसी के वक्त बंगाली बाबू मुझे कहरनाक नज़रों से घूर रहा था। मेरे दिल में भी उसके लिए कुछ कम गुस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि ये गुस्सा उसके गुस्से से कहीं ज़्यादा शदीद और संगीन था। इस गुस्से में एक बेगुनाह लड़की की बेचारगी और बेबसी भी शामिल थी। 3-4 रोज़ तक मैं डकैती के एक संगीन केस में उलझा रहा और किसी दूसरी तरफ ध्यान देने की बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। चौथे रोज़ मैं सुबह सवेरे थाने पहुंचा तो एक धमाका खेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। एएसआई मुश्ताक चौधरी ने बताया कि मिस्टर डेविड जैक्सन के घर कत्ल हो गया है। कत्ल होने वाला डॉक्टर मगन लाल तिवारी है। उसकी लाश कोठी के पोर्च में पड़ी है। यकलख्त मेरी निगाहों में रीटा का लाल भभूका चेहरा घूम गया। उसकी चीखती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे शूट कर दूंगी। मैं फ़ौरन अपने अमले के साथ मौका वारदात पर पहुंचा। अभी उजाला पूरी तरह नहीं फैला था। कोठी के पोर्च में 3-4 अफराद खड़े ज़मीन की तरफ देख रहे थे। ये लोग मिस्टर डेविड के पड़ोसी थे। खुद मिस्टर डेविड लॉन की घास पर बेकरारी से टहल रहे थे। मैं लाश के नज़दीक पहुंचा। मगन लाल तिवारी, जो सफ़ेद कमीज़ और नेवी ब्लू पतलून में था, ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ा था।
اس کی چیکدار ٹائی خون اور مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ جسم کے نیچے آ گیا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک گولی بائیں آنکھ ضائع کر کے دماغ میں گھس گئی تھی اور دوسری نے بائیں پہلو میں کوئی 4 انچ قطر کا شگاف ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر کی سرخ گاڑی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کا اگلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یوں لگا تھا ڈاکٹر جو ہی گاڑی سے برآمد ہوا اسے کوٹھی کے کسی اندرونی کمرے سے شوٹ کر دیا گیا۔ خون اور زخموں کی حالت سے ظاہر تھا کہ یہ واقعہ رات دوسرے پہر کے دوران پیش آیا ہے، لیکن اس کی رپورٹ صبح 4 بجے کی گئی تھی۔ رپورٹ کرنے والا مسٹر ڈیوڈ کا ایک پڑوسی تھا۔ اس نے مسٹر ڈیوڈ کی درخواست پر ایسا کیا تھا۔ موقع واردات پر ایک اور عبرتناک منظر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی لاش چونکہ کئی گھنٹے وہاں پڑی رہی تھی، لہٰذا مسٹر ڈیوڈ کا سفید کتا رات بھر اس کے گرد منڈلاتا رہا تھا اور کبھی کبھی مقتول کو اپنے دانتوں سے بھنبوڑتا بھی رہا تھا۔ مقتول کی گردن کے پچھلے حصے، اس کی پشت کے نرم گوشت اور کندھوں پر دانتوں کے نشان اور پنجوں کی گہری خراشیں تھیں۔ سفید قمیص بھی جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی۔ مجھے مسٹر ڈیوڈ کی بات یاد آئی۔ انہوں نے چند ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیٹی کو دغا دینے والا اپنی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک دکھی باپ کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا پوری ہوئی تھی۔ اس کا زخم جسم میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے وقوعے کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر مسٹر ڈیوڈ سے پوچھا، ڈیوڈ صاحب، ریٹا کہاں ہے؟ وہ کانپ کر بولے، اسے تم نے کیا کہنا ہے؟ ڈیوڈ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں میں نے اس سے کیا کہنا ہے، وہ اس کیس میں شامل تفتیش ہے۔ وہ روحانسی آواز میں بولے، نواز خان، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کرائسٹ جانتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ گڑبڑا کر بولے، بائی گاڈ، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ صبح گنگو اٹھا تو اس نے بتایا کہ پورچ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ میں گرتا پڑتا یہاں پہنچا تو ڈاکٹر تیواری مرا پڑا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر ریٹا کو جگایا۔ وہ گہری نیند سے اٹھی اور تیواری کو مردہ دیکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ابھی تک رو رہی ہے۔ میں ریٹا کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے ڈیوڈ صاحب سے کہا کہ میں ریٹا سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے باہر چلے گئے۔ میں نے ریٹا سے کہا، دیکھو ریٹا، بہتر یہی ہے کہ مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو چھپانے سے چھپ سکے گا۔ جھوٹ بولنے سے میری اور تمہاری مشکلات میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ریٹا نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں انکل، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ریٹا، یہ تو وہ بیان ہے جو تمہارے پاپا جانی نے تمہیں پڑھایا ہے۔ میں وہ بیان چاہتا ہوں جو سچا ہو اور جو تمہارے دل سے نکلے۔ کسی سخت گیر پولیس آفیسر کے سامنے سچ بولنے سے بہتر ہے کہ اپنے انکل کے سامنے سچ بول دو۔ ریٹا روتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں انکل، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا۔ اسی دوران میرا ASI اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے کچھ کاغذات اور دوسری اشیاء میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جناب، یہ چیزیں کار کے ڈیش بورڈ سے ملی ہیں۔ میں نے دیکھا ان اشیاء میں سگریٹ لائٹر، سگریٹ کا پیکٹ، دھوپ کی اینک، کنگھی اور کچھ دوسری اشیاء تھیں۔ اس کے علاوہ ایک پتلی سی کتاب بھی تھی۔ ASI نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں ایک رکا بھی ہے جناب، اس پر ریٹا کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے کتاب کھول کر رکا نکالا۔ یہ بڑے سائز کی کاپی کا آدھا ورق تھا۔ اس پر لکھا تھا، آپ شاید مجھ سے ناراض ہیں، لیکن پاپا جانی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بیمار ہیں اور 3-4 دن سے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنی قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر ایک بار ان کو دیکھ جائیں، پھر چاہے آئیں چاہے نہ آئیں۔ میں نے ASI سے پوچھا، رکا کتاب میں تھا؟ نہیں جناب، ڈیش بورڈ میں رکھا تھا، کتاب میں تو میں نے ڈالا تھا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور رکا ریٹا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تمہیں انکار ہے کہ تم نے اس رکے کے ذریعے مقتول کو یہاں بلایا ہے؟ ریٹا نے ایک نگاہ تحریر پر ڈالی اور پھر بال مٹھیوں میں جکڑ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو رکا نہیں لکھا۔
چند منٹ بعد میں نے ریٹا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور عملے کے ساتھ مل کر آلۂ قتل کی تلاش شروع کر دی۔ معمولی کوشش کے بعد ہم ایک بیڈ روم کی الماری سے ڈبل بیرل بندوق برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 12 بور کی ایسی بندوق سے مقتول پر فائرنگ کی گئی تھی۔ جب ہم نے بندوق برآمد کی تو وہ باکس میں بند تھی، لیکن باکس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دیر سے مقفل نہیں ہے۔ اسی دوران مقتول کے کچھ لواحقین بھی روتے پیٹتے وہاں پہنچ گئے۔ ان میں مقتول کا والد، اس کی بیوی اور دوست بھی شامل تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور حاضرین سے بیان لینے شروع کیے۔ میرے نقطہ نظر سے سب سے اہم بیان علاقے کے چوکیدار کا تھا۔ دوسرے نمبر پر اہم بیان ڈاکٹر تیواری کے دوست بابو کا تھا۔ بابو کا بیان یہ تھا: ریٹا کل سپہر کوئی 3:30 بجے میرے گھر پہنچی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ 2 دن سے ڈاکٹر تیواری سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے ایک رکا دیتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دوں۔ میں نے آفس ٹائم کے بعد ڈاکٹر تیواری کو گھر پر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ شادی کے ایک فنکشن میں گئے ہیں اور رات 10 بجے تک لوٹیں گے۔ میں نے چونکہ ریٹا سے وعدہ کر رکھا تھا، لہٰذا میں نے 10:15 بجے تیواری کو دوبارہ رنگ کیا۔ وہ گھر آ چکے تھے۔ میں نے انہیں ریٹا کی آمد اور اس کے پیغام کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کی آواز سے تھکاوٹ ظاہر ہو رہی تھی، مگر کہنے لگے، اچھا میں کپڑے بدل کر ابھی آتا ہوں۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی میرے مکان کے سامنے رکی۔ میں نے باہر آ کر ان سے بات چیت کی اور رکے کے ساتھ ریٹا کا زبانی پیغام بھی انہیں دے دیا۔ وہ زیادہ دیر رکے نہیں اور ریٹا کی طرف چلے آئے۔ بابو کے اس بیان سے حالات پر کافی روشنی پڑتی تھی۔ علاقے کے پٹھان چوکیدار کا بیان بھی اس بیان کی تصدیق کرتا نظر آتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ حسب معمول گشت پر تھا۔ رات 11:15 اور 11:30 کے درمیان ایک سرخ کار تیزی سے مسٹر ڈیوڈ کی رہائش گاہ کی طرف جاتی نظر آئی۔ اس کے بعد کچھ فاصلے سے اسے 2 یا 3 فائر کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ شادیوں کا سیزن ہے، شاید کسی شادی والے گھر سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دیر تک سڑک پر ٹہلتا رہا، لیکن سرخ کار دوبارہ نظر نہیں آئی۔ چوکیدار کے بیان کی تصدیق ایک ہمسائے نے بھی کی۔ اس نے کہا کہ رات کے کسی پہر اس نے فائرنگ کی آواز سنی تھی، لیکن یہ فائرنگ کتنے بجے ہوئی اور کتنے فائر ہوئے وہ اس بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ بہرحال اب شک و شبے کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی۔ حالات اور واقعات صاف طور پر ریٹا کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بربادی کا انتقام لیا تھا اور کئی ماہ تک اپنے دل اور جسم سے کھیلنے والے ہر جائی عاشق کو زندگی کی سرحد پار کرا دی تھی۔ اب اپنے جرم کو مانتی یا نہ مانتی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی اور اب اسے انصاف کی اندھی تلوار کا سامنا کرنا تھا۔ وقوعے کے جائزے سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ جس وقت ڈاکٹر تیواری کار لے کر ان کی کوٹھی پر پہنچا، ریٹا کوٹھی کے ایک اندرونی کمرے میں بھری ہوئی بندوق کے ساتھ موجود تھی۔ پروگرام کے مطابق اس نے کوٹھی کا بیرونی گیٹ پہلے سے کھول رکھا تھا تاکہ تیواری کو کال بیل بجانے کی زحمت نہ ہو۔ جو ہی ڈاکٹر گاڑی سے نکل کر اندرونی حصے کی طرف بڑھا، اس نے اسے شوٹ کر دیا۔ ریٹا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پہنچ چکی تھی۔ میں جلد از جلد چالان مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیس بظاہر صاف تھا، لیکن میں اپنے طور پر کوئی گوشہ تاریک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ ڈاکٹر تیواری کو کسی اور وجہ سے قتل کیا گیا ہو اور قاتل بھی کوئی اور ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے کہیں اور سے مار کر مسٹر ڈیوڈ کے گھر ڈال دیا گیا ہو۔ آخر اس کے بہت سے رقیب اور دشمن موجود تھے۔ کوئی کاروباری رکاوٹ یا گھریلو جھگڑا بھی اس واردات کا سبب ہو سکتا تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں 2 نکتے ایسے تھے جو مجھے کبھی کبھی سخت الجھن میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ ریٹا اپنے جرم سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے انکار کو ایک عام مجرم کا انکار سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تفتیش کے دوسرے ہفتے جب میں اس سے ملنے جیل پہنچا تو وہ آئینی سلاخوں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ انکل، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹا جھوٹ بولتی ہے؟ اب ریٹا مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اب ریٹا کو مر ہی جانا چاہیے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دیں انکل، میں ان جیلوں میں سڑنا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد اس نے کوئی اور بات نہیں کی تھی اور یہی کہتی رہی تھی کہ اگر آپ کے خیال میں مجرم ہوں تو پھر مجرم ہی ہوں۔
بس مجھے جلدی سے پھانسی دلوا دیجیے تاکہ میری مشکلوں سے میری اور میرے پاپا جانی کی جان چھوٹ سکے۔ اس کیس کا دوسرا پریشان کن نکتہ یہ تھا کہ مقتول کی کار کے ڈیش بورڈ میں ایک 150 صفحے کی انگریزی کتاب پائی گئی تھی۔ یہ کتاب ڈاکٹری کے بارے میں تھی اور اسے ڈاکٹر تیواری کے ایک ساتھی ڈاکٹر راجندر پال نے لکھا تھا۔ وقوعے کے روز ڈاکٹر راجندر پال نے اس کتاب کی ایک کاپی ڈاکٹر تیواری کو دی تھی۔ کتاب کے ایک صفحے پر راجندر پال کے دستخط اور تاریخ بھی درج تھی۔ تفتیش سے ثابت ہوتا تھا کہ وقوعے کے روز سارا دن ڈاکٹر تیواری اور ڈاکٹر راجندر کی ملاقات نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر راجندر پال اپنی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں امرتسر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ وقوعے کی رات 9 بجے امرتسر واپس آیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ کتاب مقتول کو اس وقت دی گئی تھی جب وہ شادی کی تقریب سے واپس آیا اور بابو سے رکا لے کر ریٹا کی طرف روانہ ہوا۔ راستے ہی میں ڈاکٹر راجندر کی کوٹھی پڑتی تھی۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور ڈاکٹر راجندر نے اسے کتاب دے دی، جسے اس نے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتول اپنی زندگی میں جس آخری شخص سے ملا وہ ڈاکٹر راجندر پال تھا۔ میری تفتیش سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں ڈاکٹر راجندر اور مقتول میں خاصی کاروباری دشمنی رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے ہی ان میں بول چال شروع ہوئی تھی۔ ان حالات میں کسی حد تک ڈاکٹر راجندر پر شبہ کیا جا سکتا تھا اور نہیں بھی کیا جا سکتا تھا، مگر ڈاکٹر نے جو بیان دیا تھا وہ اسے خواہ مخواہ اس کیس میں پھنسا رہا تھا۔ وہ اپنی اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ وقوعے کی رات ڈاکٹر تیواری اس کے پاس ہرگز نہیں آیا اور نہ ہی اس تاریخ میں دن کے کسی وقت اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس پر میرا سوال تھا کہ پھر کتاب پر دستخط کس کے ہیں؟ اس کا جواب راجندر پال یہ دیتا تھا کہ دستخط کے نیچے اس نے غلطی سے 1 دن بعد کی تاریخ درج کر دی ہے۔ یہ کتاب اس نے وقوعے سے 1 دن پہلے ڈاکٹر تیواری کو دی تھی۔ ان 2 نکتوں کے علاوہ مسٹر ڈیوڈ کا بیان بھی مجھے الجھن میں ڈال گیا، جو انہوں نے وقوعے کے 10ویں روز مجھے تھانے آ کر دیا۔ گلوگیر آواز میں انہوں نے کہا، نواز خان، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ریٹا نے یہ مرڈر نہیں کیا۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میں اس کی ایک ایک ادا کو سمجھتا ہوں۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہم نے زندگی بھر ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولا اور شاید کبھی نہ بول سکے۔ حالات اسے مجرم گردان رہے ہیں لیکن وہ مجرم نہیں ہے۔ ڈیوڈ صاحب، میں یہ کیسے مان لوں؟ میں نے اپنے کانوں سے اسے قتل کا ارادہ ظاہر کرتے سنا ہے۔ اگر اس روز ہم اس سے پستول چھین کر اسے کمرے میں بند نہ کر دیتے تو کیا وہ تیواری کو شوٹ نہ کر دیتی؟ ضرور کر دیتی، اور اس نے کر بھی دیا ہے۔ اس دن نہ سہی، 4 دن ٹھہر کر سہی۔ مسٹر ڈیوڈ کراہتے ہوئے بولے، انسپکٹر نواز، تم اس روز کی بات دہرا رہے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ سنو، میں ریٹو کو مکمل طور پر پرسکون کر چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، ریٹو، تیرے پاپا جانی نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ آج ایک چیز مانگ رہا ہوں، دیکھو، انکار نہ کرنا۔ مجھے میری 1 برس پہلے کی ریٹو دے دو، وہی ہنستی کھیلتی ناچتی گاتی ریٹو۔ جو کچھ بھی ہوا تمہارے دل کے ساتھ یا تمہارے جسم کے ساتھ، سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ فراموش کر دو۔ آؤ ہم باپ بیٹی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ شملے کی برف پوش چوٹیوں پر جو کاٹیج تم نے بڑی چاہت سے بنوایا ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس کاٹیج میں آباد ہو جائیں، اس کی دیواروں میں پناہ لے کر اپنی زندگی کو دکھوں سے دور کر دیں۔ وہ کاٹیج ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دے گا اور ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ وہاں صرف میں ہوں گا، گنگو ہوگا اور ہمارا رچی یعنی کتا ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھائیں گے اور تمہارے سنائے ہوئے لطیفوں پر ہنسا کریں گے۔ پھر تم فارغ وقت میں پیانو بجایا کرنا اور میں گھنٹوں بیٹھ کر سنا کروں گا۔ میں ریٹو کو بہت دیر تک سمجھاتا رہا اور آخر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی سرخی چھٹ گئی۔ اس کی نیلی پتلیوں میں امید کی روشن کرنیں چمکنے لگی۔ آخر بھاگ کر وہ مجھ سے چمٹ گئی، اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے میری قمیض بھیگ گئی۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہنے لگی، پاپا جانی، میرا دل مر چکا ہے لیکن میں آپ کی خاطر زندہ رہوں گی۔ ساری دنیا کو انکار کر دیتی لیکن آپ کو انکار نہیں کر پاؤں گی۔
آپ کی بات نہیں ٹالوں گی، سب کچھ بھول جاؤں گی، جو بھول سکتی ہوں وہ بھی اور جو نہیں بھول سکتی وہ بھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں سمیٹ لیا اور دیر تک دلاسا دیتا رہا، اسے سمجھاتا رہا کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سسک کر میری گود میں ہی سو گئی۔ اگلے روز ہم شملے جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں سارا سامان بندھوا چکا تھا، ٹکٹ بھی لے چکا تھا کہ روانگی سے ایک رات پہلے تیواری قتل ہو گیا۔ میں ایک باپ ہوں، میری بات غور سے سنو نواز خان، میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں میری ریٹو نے یہ قتل نہیں کیا۔ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر دنیا میں کہیں سچ نہیں ہے اور کل کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ ریٹا کا بیمار اور بوڑھا باپ آنسو پونچھتا اور لڑکھڑاتا ہوا تھانے سے باہر چلا گیا اور میری الجھن کو کچھ اور الجھا گیا۔ میں ایک روشن کمرے میں بیٹھا تھا لیکن میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سوچتا رہا۔ 2 روز بعد مجھے ہر صورت چالان مکمل کر کے دینا تھا، اور اگر ایک بار تیر کمان سے نکل جاتا تو اسے واپس لانا خاصا مشکل تھا۔ سوچتے میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی۔ میں نے میز کی دراز کھول کر کاغذات کے اندر سے وہ رکا نکالا جو ریٹا نے ڈاکٹر تیواری کو گھر بلانے کے لیے لکھا تھا اور جس کے بارے میں مجھے 110% یقین تھا کہ یہ ریٹا کا ہی تحریر کردہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ بڑی کاپی کا قریباً آدھا صفحہ تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا صفحے کے درمیان سے نکالا گیا تھا، یعنی یہ اوپر سے بھی پھٹا ہوا تھا اور نیچے سے بھی پھٹا ہوا تھا۔ نہ ورق کا بالائی حاشیہ نظر آتا تھا اور نہ نیچے والا کنارہ موجود تھا۔ دفتن مجھے شک ہونے لگا کہ اس ٹکڑے کو کسی بڑے خط کے درمیان سے نکالا گیا ہے۔ یہ خیال ذہن میں گوندتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور موٹر سائیکل لے کر آندھی طوفان کی طرح جیل خانے کی طرف لپکا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں لاک اپ میں ریٹا کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے حد کمزور اور افسردہ نظر آ رہی تھی اور پہلے کی طرح کچھ بھی بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، ریٹا، اگر تم پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی تو کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتے ہیں اور تمہارے پاپا کو خودکشی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اس رکے کو، یہ تحریر تمہاری ہی ہے نا؟ ریٹا نے ایک نگاہ غلط انداز تحریر پر ڈالی۔ کچھ دیر خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکا یک اس کے چہرے پر تاثرات نمودار ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، ہونٹ کپکپائے۔ اس نے لپک کر رکا میرے ہاتھ سے لے لیا، پھر تیزی سے بولی، یہ میری ہی تحریر ہے لیکن یہ مکمل خط نہیں، خط کا ایک حصہ ہے۔ او مائی گاڈ، یہ خط تو میں نے کوئی 5 ماہ پہلے لکھا تھا۔ ریٹا نے لرزاں لہجے میں اور بھی بہت کچھ کہا، مگر اس کے یہی 3-4 فقرے میری تفتیش کی گاڑی پٹری پر چڑھانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے 1-2 باتیں کیں اور اس سے رخصت لے کر فوراً باہر آ گیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا رخ کس شخص کی طرف تھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر تیواری کے پیارے دوست بنگالی بابو کی طرف۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور سرما کی ٹھٹری ہوئی تاریکی قدم قدم شہر کے گلی کوچوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے منہ سر اچھی طرح گرم مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ الیگزینڈرا گراؤنڈ کے بالمقابل پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل ایک ذیلی سڑک پر کھڑی کی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر بابو کی کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں موٹر سائیکل سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کوٹھی کے گیٹ سے ایک ٹیکسی کار برآمد ہوئی۔ کار میرے قریب سے گزری تو اس میں 2 عورتیں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھی اور دوسری جوان۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کر کے ٹیکسی کے پیچھے چل دیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد جب رات کے 8:30 بجے تھے اور ایک نہایت سرد ہوا گلی کوچوں کو ویران کر رہی تھی، میں نے اپنے ٹھٹرے ہوئے ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں سے نکال کر بنگالی بابو کے دروازے پر لگی کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند لمحے بعد ایک چرسی سے ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس سے بیشتر کہ وہ مجھ سے کوئی سوال جواب کرتا، میں اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ برآمدے سے گزر کر میں نے ایک بند دروازے کو کھولا تو سامنے بنگالی بابو ایک سجے سجائے کمرے میں بیٹھا نظر آیا۔
وہ نشے میں مدہوش تھا۔ ایک نوخیز بازاری لڑکی اس کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کے بالائی جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ دونوں کے چہرے آتشدان کی روشنی میں تمتما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر لڑکی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ میز پوش سے جسم ڈھانپتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ بابو کچھ دیر ہکا بکا میری طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سخت تیش نظر آیا، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ شاید ہسپتال کے کمرے والی پٹائی اسے یاد آ گئی تھی۔ اٹھ کر خوش اخلاقی سے بولا، آئیے آئیے انسپکٹر صاحب، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے فون کر دیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ آپ مصروف آدمی ہیں، میں نے سوچا خود ہی نیاز حاصل کرتا چلوں۔ وہ مجھے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے آپ تیواری کیس کے سلسلے میں آئے ہوں گے۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ اچانک ہی خود پر رکت طاری کرتے ہوئے بولا، انسپکٹر، اس سلسلے میں ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہوں۔ جب تک تیواری صاحب کے قاتل زندہ ہیں، میں نہ مردوں میں ہوں نہ زندوں میں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں نے خود کو کس طرح شراب میں غرق کر رکھا ہے۔ یہ غم تو شاید میری جان ہی لے لے گا۔ وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے اب آپ مشکل سے ہی بچیں گے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ لگتا ہے تیواری آپ جیسے دوست سے بچھڑ کر ہلکان ہو رہا ہے، آپ کو اپنے پاس بلا کر ہی چھوڑے گا۔ ویسے بائی دا وے وہ گن کہاں ہے جس سے آپ نے اپنی دوستی کو امر کیا تھا؟ بابو اب پوری طرح چونک گیا تھا۔ کیا باتیں کر رہے ہو انسپکٹر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنے گھر میں کسی مجرم کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ والا خانہ تو تھانے جا کر کھلتا ہے۔ کہیں تم مجھے تیواری کیس میں تو ملوث نہیں کر رہے؟ میں تمہیں ملوث نہیں کر رہا، کیونکہ ملوث ہونے کا کام تم آج سے 10 روز پیشتر کر چکے ہو۔ آج سے 10 روز پہلے دسمبر کی 9 تاریخ کو بروز اتوار رات 11:20 پر تم نے اپنے چہیتے دوست مگن لال تیواری کو شوٹ کیا ہے۔ یہ فکرہ بابو کے سر پر ہائیڈروجن بم کا دھماکہ تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ پورن بھگت عرف بنگالی بابو، اب سے 2 گھنٹے قبل تمہاری ماتا اور بہن یہاں سے نکل کر گئی تھی۔ میرے حال پر مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے مجھے ساری کہانی سنا دی ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی سن لو۔ آج سے کوئی 2 برس پہلے تم کلکتے سے بھاگ کر پنجاب کے اس دور دراز شہر میں آئے تھے۔ تم پر وہاں ایک قتل کا کیس تھا اور تم اتنے خوفزدہ تھے کہ کبھی واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ تم یہاں گورنمنٹ ہسپتال میں ملازم ہو گئے۔ اپنی عیاری اور چرب زبانی کی وجہ سے تیزی سے ترقی کرنے لگے۔ تم نے ڈاکٹر تیواری سے دوستی گانٹھی اور اس کی رنگ رلیوں میں اس کے دستے راست بن گئے۔ ڈاکٹر خوبصورت لڑکیوں کا دل دادا تھا اور تم اس کے لیے شکاری کے پھندے کا کام کر رہے تھے۔ وہ عورتوں کو تاڑتا تھا اور تم اس کے لیے راستہ ہموار کرتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے تم نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ کوئی ذات ہمارے اوپر بھی موجود ہے جو ہماری ہر حرکت کو دیکھتی ہے۔ وہ ذات کبھی کبھی گناہگاروں کو یوں بھی سزا دیتی ہے کہ شکاریوں کے اپنے جال ہی انہیں پھانس لیتے ہیں اور قاتلوں کے خنجر لوٹ کر ان کے اپنے ہی بدن میں ترازو ہو جاتے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا بنگالی بابو۔ کلکتے میں تمہاری ماں اور بہن کو کسی طرح پتہ چلا کہ تم پنجاب کے شہر امرتسر میں موجود ہو۔ وہ محبت کی ماری تمہیں تلاش کرتی ہوئی ہزاروں میل دور یہاں پہنچی۔ انہیں تمہارے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھیں۔ اسی پریشانی اور غریب الوطنی میں تمہاری نوجوان بہن لاجونتی، جسے تم پیار سے لاجو کہا کرتے تھے، بیمار ہو گئی۔ تمہاری دکھیاری ماں اسے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ اتفاق سے یہ ڈاکٹر تمہارا دوست تیواری تھا۔ یہ کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ تم ان دنوں مدراس گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر تیواری تمہاری بہن کا علاج کرنے لگا اور تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے وہ نوجوان اور خوبصورت عورتوں کا علاج کتنی توجہ سے کرتا ہے۔ معلوم ہے نا تمہیں؟ ہاں، تو علاج کے ساتھ ساتھ اسے تمہاری بے آسرا ماں اور بہن سے ہمدردی بھی ہو گئی۔ اس نے نہ صرف انہیں کرائے کا ایک مکان لے کر دیا بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری بھی کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں بیٹی کلکتے سے اپنی کسی گم شدہ عزیز کو ڈھونڈنے آئی ہیں جس کا نام پورن بھگت ہے۔ یہ تو اس کے تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ یہ پورن بھگت
اس کا ہم پیالہ بابو احمد ہے جو فرسی نام سے یہاں رہ رہا ہے۔ لہٰذا پورن بھگت صاحب، ایک روز جب تمہاری ماں شہر کی گلیوں میں تمہیں ڈھونڈنے نکلی ہوئی تھی اور تمہاری بہن جو تقریباً ریٹا ہی کی ہم عمر ہے گھر میں اکیلی تھی، ڈاکٹر نے اسے اپنی مردانہ وجاہت کے کلوروفارم سے بے ہوش کر کے اس کی عزت کا آپریشن کر دیا۔ کتنا اچھا دوست تھا تمہارا۔ تم ڈاکٹر کے قتل سے 5-6 روز پہلے مدراس سے واپس آئے، تمہیں یہاں کے حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ ایک روز ڈاکٹر نے تمہیں اپنے نئے شکار کے بارے میں بتایا اور کچھ روپے دیتے ہوئے کہا کہ 15-20 روز کا راشن لڑکی اور اس کی ماں کے ہاں پہنچا دو۔ تم راشن لے کر خرامہ خرامہ اپنے یار کا نیا شکار دیکھنے کے لیے پہنچے۔ وہاں اپنی بہن کو دیکھ کر تمہیں جو دلی مسرت ہوئی ہوگی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اوپر والا تم جیسے بے ضمیروں کو ایسے ہی خوش کیا کرتا ہے۔ جوش اور مسرت سے تمہارا سینہ پھٹنے لگا، تمہاری باچھوں سے جھاگ بہنے لگا، اور کیوں نہ بہتا، تمہاری اپنی بہن کا معاملہ تھا نا۔ تم نے دیواروں سے ٹکریں ماریں اور رو رو کر اپنا گلا بٹھا لیا۔ پھر تم سراپا انتقام بن گئے۔ 9 دسمبر کی رات تقریباً 10 بجے جب تیواری فنکشن سے واپس آیا تو تم نے اسے ٹیلی فون کر کے اسی گھر میں بلا لیا جہاں تمہاری آبرو باختہ بہن رہتی تھی۔ جب ڈاکٹر گھر میں پہنچا تو تم نے اسے شوٹ کر دیا۔ سارا منصوبہ تم پہلے ہی بنا چکے تھے۔ تم نے فوراً اسے اپنے ایک دوست کی گاڑی میں ڈالا اور سرخ گاڑی میں خود بیٹھ گئے۔ دونوں گاڑیاں تیزی سے مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوئیں۔ مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی وہاں سے صرف 3 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ تم نے بڑی ہوشیاری سے ڈاکٹر کی خونچکاں لاش پورچ میں ڈال دی، پھر اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ریٹا کے ایک پرانے خط کا حصہ رکھ دیا۔ یہ کاغذ ڈاکٹر کی جیب میں اس لیے نہ رکھا گیا کہ کہیں پولیس کے پہنچنے سے پہلے کوئی اسے نکال نہ لے۔ ڈاکٹر کی گاڑی میں خون کی آلائش تک نہ تھی، لہٰذا کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ ڈاکٹر کو کہیں اور سے قتل کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ سب سے بڑی ہوشیاری جو تم نے دکھائی اور جس کا میں اعتراف کرتا ہوں یہ ہے کہ تم نے قتل کے بعد ڈاکٹر کا خون ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس کا زیادہ حصہ تم نے ربڑ کے ایک ڈاکٹری بیگ میں محفوظ کر لیا اور بعد میں یہی خون مسٹر ڈیوڈ کے پورچ میں پھینک دیا۔ میرا خیال ہے مجھے وائسرائے ہند سے سفارش کرنی چاہیے کہ اس زبردست تیاری پر تمہیں مجرمانہ مہارت کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا جائے۔ میرا آخری فقرہ سننے سے پہلے بابو اچانک اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے لپکنے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں اسے فرار کا موقع دینا چاہتا تھا، بلکہ دروازے پر میرا عملہ موجود تھا۔ جو ہی بابو نے دروازہ کھولا، ایک صحت مند کانسٹیبل نے اسے اپنی ٹھوس توند سے دھکا مارا اور وہ الٹ کر کمرے کے وسط میں آ گرا۔ پورن بھگت عرف بابو گرفتار ہوا۔ اس کی ماں اور بہن واپس مغربی بنگال چلی گئیں۔ ریٹا رہا ہوئی۔ تیسرے شخص یعنی ڈاکٹر تیواری کے انجام کے بارے میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، ات خدادہ ویر یا ویر، یہ کوئی محاورہ ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ریٹا کی رہائی کے فوراً بعد مسٹر ڈیوڈ اسے لے کر شملے چلے گئے۔ وہاں ان کا اپنا کاٹیج نما بنگلہ تعمیر ہو چکا تھا۔ میں انہیں خود لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ ریٹا قید و بند کی تکلیفوں سے نڈھال تھی۔ اس کی نکاحت نے مسٹر ڈیوڈ کو اپنی بیماری بھلا ڈالی تھی۔ میں نے دیکھا جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہوں نے ریٹا کو اپنی باہوں کے حلقے میں یوں چھپا رکھا تھا جیسے کوئی کمزور بوڑھا اپنی زندگی کی آخری پونجی ڈاکوؤں کے نگر سے بچا کر لے جا رہا ہو۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔